मसीह यीशु के बहुत ही खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम, और ख़ास तौर पर उनको जो शफात करने वाले लोग हैं और जो घंटों घंटे बैठकर दुआ करने वाले लोग हैं, जिनको अपनी शोहरत और किसी चीज़ से सरोकार नहीं बल्कि उनके जो ख्वाहिश और जज्बा है सिर्फ़ और सिर्फ लोग निजात पाएँ। आमीन। दुआ के वसीला से। और हमने सीखा है, जैसे हमने देखा कि शिद्दत के साथ हमने दुआ करनी है। लोग इब्लीस के कब्ज़ा में, लोग इब्लीस के घर में हैं, वो उनका माल है, वो जंगी कैदी हैं, उनकी आंखें बंद हुई हुई हैं। और हमने देखा कि अब हमने उनके लिए शिद्दत के साथ दुआ करनी है। और जो दुआ है वो उसकी बुनियाद जो हो बाइबल मुकद्दस में से हो। ये नहीं कि आप वो खुदा तू उसको निजात दे दे, खुदा तू उसको निजात दे दे क्योंकि वो मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। कई दफ़ा जो बीवियां हैं वो इस तरह दुआ करती हैं, खुदा तू मेरे खावंद को निजात दे दे ताकि वो मेरी हर बात माने और जो कुछ मैं उसको कहूँ वो मुझे ख़रीद कर दे दे, तू उसको निजात दे दे ताकि वो मुझे सही तरह से ट्रीट कर सके। ये दुआ आप सालों साल करती रहें, ये दुआ, इस दुआ का कोई जवाब नहीं मिलना, क्योंकि ये सेल्फिश खुद गर्जाना दुआ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ये चाह रही हैं कि वो आपके साथ सही सलूक करे। हालांकि ये बड़ी अच्छी ख्वाहिश है आपकी, मतलब बात माने, ये सारी चीज़ें, लेकिन ये जो खुद गर्जाना दुआ है, ये दुआ कभी भी आपकी नहीं सुनी जाएगी। और कई दफ़ा लोग बच्चों के लिए इस तरह दुआ करते हैं, खुदा तू जानता है कि मेरे बच्चे जो ना बड़े ख़राब हैं, नालायक हैं, बच्चे जो हैं वो मेरी बात नहीं मानते, खुदावंद तू उनको निजात दे, उनको बदल दे ताकि वो मेरी बात माने, ताकि ये हो वो हो। ये जो तरीक़ाकार है ये बाइबल का तरीक़ाकार नहीं है। इसमें आपने अपने आप को सामने रखा हुआ। और कई तरह खावंद दुआ करते हैं, खुदा तू मेरी बीवी को बदल दे ताकि वो ज़रा क्या इतनी शॉपिंग ना करे, ये ना करे, वो ना करे, अपने पेकों की तरफ ना टुरी रहा करे। मतलब ये कई दफ़ा ऐसी हम सेल्फिश दुआएं करते हैं जिनका बाइबल से कोई तल्लुक़ नहीं होता। और जैसे जो हम दुआएं करते हैं वो बेमानी होती हैं, वो दुआएं कहीं पर भी नहीं पहुंचती। तो हमने देखा कि खुदावन चाहता है कि हम स्ट्रॉन्ग रीजंस, प्रोड्यूस योर काज, से द लॉर्ड, ब्रिंग फोर्थ योर स्ट्रॉन्ग रीजंस। खुदा कहता है कि स्ट्रॉन्ग रीजंस, और जो रीजंस हमने देनी है वो अपनी रीजंस नहीं देनी। ओ खुदावन तू जानता है कि मेरा जो बेटा है वो बड़ी शराब पीता, नशा करता है, खुदावन तू उसकी आंखें खोल दे ताकि वो नशा करना बंद कर दे और मेरा फरमानबरदार हो जाए और काम में दिल लगाए। ये सारी दुआएं बड़ा अच्छा है, ये आपकी तरफ से स्ट्रॉन्ग रीज़न है, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक ये स्ट्रॉन्ग रीज़न्स नहीं है। तो इसलिए हमने दुआ करनी है। स्ट्रॉन्ग रीज़न क्या हो सकती है? खुदावंद तूने कहा है, तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू ईमान ला और तू और तेरा घराना निजात पाएगा। ये है स्ट्रॉन्ग रीज़न। ये नहीं है कि खुदावंद मेरा बेटा बड़ा फ्रंटल है, मेरा बेटा बड़ा शराबी है, मेरा बेटा बड़ा नशे करता है, मेरा बेटा बड़ा नाफरमान है, तू उसको निजात दे दे ताकि वो मेरी फरमानबरदारी करे, घर में रहे, ये है वो है। ये आपकी खुद गर्जाना दुआएं हैं, जैसे भी जिसमें आप अपने आप को पहले रख रहे हैं, वो दुआएं जो है वो किसी तौर से भी नहीं सुनी जाएंगी। और बहुत दफ़ा हम दुआ तो करते हैं लेकिन हमारे जो मोटिव्स पीछे होते हैं वो भी खुद गर्जाना होते हैं। फ़र्ज़ की हम दुआ करें, खुदावंद तू मेरी बीवी को बदल दे या मेरे शौहर को बदल दे, तू मेरे बच्चों को बदल दे ताकि वो मेरी खिदमत करें, तेरी खिदमत करें, ये है वो है, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। आप मुँह से तो कह रहे हैं लेकिन आपके पीछे जो सोच है
وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو بڑا اچھا ہوگا، ٹھیک ہو جائیں گے تو کام پر لگ جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے تو کام پر لگیں گے اور پھر تنخواہ ملے گی، ان کو بڑا گھر لے سکتے ہیں، گاڑیاں لے سکتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یہ آپ کے پیچھے ہو خداوند تو میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے تاکہ وہ سارا دن سیل فون پر نہ گزارتا رہے، یہ آپ کی سیلفش خود غرضانہ دعا ہے۔ اور کیا ہے، اس دعا کا کوئی جواب نہیں ملے گا۔ جب ہم دعا کریں گے خداوند تو میرا دل بھی یہی چاہتا ہے، میرا دماغ بھی یہی چاہتا ہے، میرا منہ بھی یہی چاہتا ہے، میری زبان بھی یہی کہتی ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی نجات پائے اور وہ تیرے جلال کے لیے استعمال ہو سکے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس تیری مرضی، میری خواہش نہیں، میری مرضی نہیں، بلکہ تیری مرضی یہ ہے کہ سب لوگ نجات پائیں، اور خداوند اور تو چاہتا ہے کہ سب لوگ نجات پائیں اور وہ سچائی کو جان سکیں۔ تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ نجات پائیں۔ آپ بائبل مقدس میں سے حوالہ جات دے کر دعا کریں ان کے لیے، اور پھر آپ کی دعا کا جواب ملے گا۔ اگر آپ کی سوچ پیچھے جو ہے وہ بھی خود غرضانہ ہے، لیکن منہ سے آپ کہہ رہے یہ وہ، تو وہ ایسی نہیں، کیونکہ خدا تو دل و گردوں کو جانچنے والا، جاننے والا خدا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ بولیں خدا آپ کی سوچ کو جانتا ہے۔ جیسے یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھے تو فقیہ و فریسی بات کر رہے ہوتے تھے، اور خدا نے ان کے دل کے خیالوں کو جان کر کہا کہ یہ تم کر رہے ہو، تو وہ کہتے تھے اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ یہ ساری باتوں کا خدا کو تو پتہ ہوتا ہے، ہم منہ سے تو کچھ کہتے ہیں لیکن ہمارے دل کئی دفعہ ہماری دعا کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اس لیے پہلے ہم نے اپنے دل کو، دماغ کو درست کرنا ہے، اور پھر دل و دماغ میں کلام بھرنا ہے، اور دل و دماغ میں جب کلام بھرا جائے گا اور پاک روح جو ہے وہ اس کلام کو لے کر آپ کی زبان کے ذریعہ سے اس کو بولے گا، تو پھر وہ دعا کام کرے گی۔ ورنہ اگر آپ کا دل جو ہے وہ اپنی خواہشوں سے بھرا ہوا ہے بجائے کہ کلام سے بھر جانے instead of to be filled with the word of God، بجائے اس کے کہ آپ کا دل جو ہے خدا کے کلام سے بھرا ہوا، اپنے ارادوں، اپنی خواہشوں سے بھرا ہوا ہے، اور آپ دعا کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اکثر میں نے سنا ہے کہ میری وائف کے ساتھ کئی بہنیں ایسی کالیں کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں میرا بندہ جو ٹھیک ہو جائے، میں یہ ہے وہ مجھے بڑا دکھ دیتا ہے، مجھے بڑا پریشان کرتا ہے، بندے کے خلاف باتیں بھی کرتی ہیں، تو کیا ہے، اور کہتی ہے میں دعا کر رہی ہوں، میں بڑی دعا کر رہی ہوں کہ میرا جو خاوند ہے وہ درست ہو جائے اور مجھے ٹھیک طریقہ سے ٹریٹ کرے۔ میں ان کی کہانیوں کو کئی سالوں سے ایسا ہی سن رہا ہوں، لیکن بندہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی دعا جو ہے، ان کے خیالات جو ہیں، وہ بالکل خود غرضانہ دعائیں، خود غرضانہ خیالات ہیں، اور نہ بیوی ٹھیک ہوتی ہے، نہ بندہ ٹھیک ہوتا، نہ بچے ٹھیک ہوتے ہیں۔ ساری چیزیں تو ہم اپنے جو ہماری دعاؤں کا جو ہوتا ہے دار و مدار، جو مرکز ہوتا ہے ہمارے ارد گرد ہی گھومتا رہتا ہے، تو پھر کیسے جو ہیں جو ہمارے خاندان ہیں وہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری دعائیں خود غرضانہ دعائیں ہیں۔ ایک شخص نے کہا، مجھے کسی نے یہ سٹوری بتائی کہ ایک شخص ینگسن آباد کا تھا، وہ لنگڑا تھا، اور مسٹر داؤد اور مسز داؤد کو خدا بڑی قدرت کے ساتھ پاکستان میں استعمال کر رہا تھا۔ تو اس لنگڑے شخص نے کہا کہ میں نے مسٹر داؤد اور مسز داؤد کی میٹنگز میں جانا ہے، وہاں پر میری ٹانگیں ٹھیک ہو جانی ہے، اور جب میں واپس اپنے گاؤں میں آؤں گا تو ان لوگوں نے جنہوں نے مجھے ستایا ہے ان کو میں ٹھڈے مار مار کر ٹھیک کروں گا۔ اب اس کی شفا پانے کی جو نیت تھی وہ بالکل خراب تھی۔
تو کئی دفعہ ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تاکہ میں ایسا کر سکوں. تو وہ بندہ جو لنگڑا تھا وہ اس میٹنگ میں گیا، لنگڑا ہی گیا اور لنگڑا ہی واپس آ گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت خراب تھی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہماری نیت جو ہے، دل اور دماغ، ہماری زبان جو ہے دل دماغ کلام سے بھرے، اور پھر پاک روح جو ہے ہم پاک روح سے بھریں، اور پاک روح کو الاؤ کریں کہ ہماری دل و دماغ پر پورا پورا اس کا تسلط ہو، اور وہ خدا کے کلام کو ہمارے دل میں سے لے کر ہماری زبان کے وسیلہ سے بات کرے گا، تو وہ دعا جو ہے وہ سنی جائے گی. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ایسے، اور ہم نے اپنے آپ کو کلام سے بڑھنا ہے. ہم نے اپنے آپ دعا کرنی کہ خدا ہمیں پاک روح سے بھرے اور پاک روح کی رہنمائی میں دعا کریں، تو پھر دعاؤں کا جواب ملے گا. بغیر کلام کے آپ کی دعا جو ہے وہ سنی نہیں جائے گی. آپ جتنی مرضی لمبی سٹوریاں دعا میں سناتے رہیں خدا کو، آپ کی دعا جو ہے وہ بالکل نہیں سنی جانی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 95% سے زیادہ لوگوں کی دعائیں اس لیے نہیں سنی جاتی کہ ان کو پہلی بات تو کلام کا پتہ نہیں ہے. اور کئی دفعہ کل رات ایک میٹنگ میں کہہ رہا تھا، کسی ایسے لوگوں کی بات کر رہے تھے، تو اگر ان کو کوئی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ دکھاؤ، تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے. کیونکہ وہ لکھا ہی نہیں ہوتا تو دکھانا انہوں نے کہاں سے ہوتا ہے. کئی دفعہ بہت سارے ایسے مسیحی ہیں، انہوں نے بائبل مقدس کو کبھی پڑھا نہیں ہوتا، اور جب بائبل مقدس کو نہیں پڑھتے، بائبل مقدس کو جانتے تک نہیں ہیں، تو کیسے آپ کلام کے مطابق دعا کر سکتے ہیں؟ اور جب کلام کے مطابق دعا نہیں کر سکتے تو آپ کی دعا کا جواب نہیں ملے گا، اور پھر آپ کو خدا کو الزام دیں گے کہ خدا دعاؤں کا جواب نہیں دیتا. اصل میں قانون جو ہے یہ قانون ہے، بائبل مقدس جو ہے وہ قانون ہے. ہم نے اس قانون کو لے کر خدا کی بارگاہ میں، خدا کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، اور جب ہم اس قانون کو پیش کریں گے تو ضرور ہماری دعاؤں کا جواب ملے گا، کیونکہ ہم اس قانون کی کتاب کے مطابق بات کر رہے ہیں. جو اگلی بات ہے جو ضروری ہے دعا کے سنے جانے کے لیے، ایمان، فیتھ. ہمارا جو ایمان ہے، faith is another biblical basis for praying for the lost. ہمیں ایمان کو استعمال کرنا ہے تاکہ ہماری جو دعا ہے وہ سنی جائے. میں کسی سے بات کر رہا تھا، میں نے میسج بھی ریکارڈ کیے بھیجے. وہ بہن اکثر نیگیٹو ہی بات کرتی ہے، تو میں نے اس کو میسج کیا کہ بہن جی بات یہ ہے کہ آپ نیگیٹو بولیں گی تو نیگیٹو ہوگا، اگر آپ منفی بولیں گی تو منفی ہوگا، اگر آپ اپنے لیے مثبت بولیں گے تو مثبت ہوگا. تو کیا ہوا کہ خدا کا شکر ہے کہ کہتی ہے اچھا چلو میں کوشش کرتی ہوں سیکھنے کے لیے. میں نے کہا اپنی زبان کو آپ نے قبضے میں کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، کہ اگر آپ کو بڑی شدت کے ساتھ نیگیٹو بولنے کے لیے آپ کی جو بدرو آپ کے اندر آ رہی ہے تو اس کو یسوع کے نام سے حکم دیں اور کلام سے اپنے آپ کو بھریں، اور پھر پاک روح کے وسیلہ سے اس کلام کو اپنی زندگی سے، اپنی زبان سے نکالیں، تو پھر جو دعا کا جواب ملے گا. اور یہ لوگ نیگیٹو کیوں بولتے ہیں، منفی کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا. اور ایمان جو ہے، میں بتا رہا تھا کہ ایمان جو ہے وہ بائبل کے مطابق، اگر ہم عبرانیوں کی کتاب اور اس کا ہم اگر 11واں باب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایمان کے بارے میں پتہ چلتا ہے. یہاں پر ایمان کی پوری، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے.
ایمان یہ ہے کہ ہم نے جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو اندیکھی چیزوں کا، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ہم اس کو تصور میں لا کر، جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں، جس چیز کو ہم نے کیا نہیں، تو ہم نے اس چیز کو سوچنا، آنکھیں بند کریں، اس کو سوچیں، پھر اس کو بولیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس یہ چیز موجود ہے۔ یہی ایمان ہے۔ اور آپ سوچتے جائیں، دیکھتے جائیں، کرتے، اور آپ دیکھتے جائیں، تصور میں آ کے آپ کر رہے ہیں یہ، تو کیا ہوگا کہ آپ وہ ضرور کر لیں گے۔ یا یہ ایمان ہے۔ تو یہ چیز جو ہے مرکز کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 9واں باب اور اس کی ہم 23 آیت پڑھتے ہیں۔ مرکز کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 9واں باب، اس کی 23 آیت میں یوں لکھا ہے، let me read here۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا اگر تو کر سکتا جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اعتقاد کا، لیکن آپ کہیں گے یہاں پر تو اعتقاد لکھا ہے، ایمان نہیں لکھا، لیکن بائبل میں جو اعتقاد اور ایمان یہ دونوں سیم لفظ ہیں۔ اب میں انگلش میں بھی اس کو پڑھ دوں تاکہ آپ کو faith, that's the word of faith. All things certainly include the salvation. All things are possible to him that believeth. جو faith یا believe same thing، جو شخص ایمان رکھتا ہے، believe کرتا ہے، اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ تو آئیے ہم اس کو دیکھیں۔ یہاں پر 23 آیت یہاں پر لکھا ہے، and Yeshua said to him, if you would be able to believe, all things are possible to the one who believes۔ یسوع مسیح نے، یشوا جو ہیبرو زبان کا لفظ ہے، یسوع مسیح کا نام عبرانی زبان میں، تو یسوع نے یہاں پر کہا کہ and Yeshua said to him, if you would, if you will be able to، یہاں پر لکھا ہے and Yeshua said to him, if you would be able to believe، اگر تو یہ ایمان رکھ سکتا ہے، اگر تو ایمان رکھ سکتا ہے، all things are possible to the one who believes۔ جو ایمان رکھ سکتا ہے اس کے لیے ساری چیزیں ممکن ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ جو چیز لینے کی یا کرنے کی خواہش کر رہے ہیں، آپ اس کو سوچیں اور اس کو دماغ میں کرنا شروع کریں، اور آپ دیکھیں کہ اس کو آپ کر رہے ہیں، امیجن کرنا شروع کریں، اور ہو جائے گا۔ تو یہی میں نے دیکھا ہے یہاں پر، all things certainly include the salvation of souls۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، جس یسوع نے کہا کہ تمام چیزیں اس شخص کے لیے ممکن ہیں جو ایمان رکھتا ہے، تو اس میں روحوں کی نجات بھی شامل ہے۔ if you can believe God for someone's salvation you shall have it۔ کہ اگر آپ کسی شخص کی نجات کے لیے ایمان رکھتے ہیں تو وہ ہو جائے گی۔ اب یہ جو سٹوری ابھی میں پڑھنے کو ہوں، مرکز کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 2 باب، اس کی 5 آیت، یہ بڑا ہی زبردست سٹوری ہے۔ یہاں پر 2 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ کس کا ایمان دیکھ کر؟ کن کا؟ ان کا ایمان۔ یہاں پر ایک سے زیادہ لوگوں کا ایمان دیکھ کر ہوا یہ سٹوری میں۔ اگر ہم اس سٹوری کو پڑھیں، لکھا کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ پھر اتنے
آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا، اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے۔ مفلوج کو کتنے آدمی اٹھا کر لائے؟ 4 آدمی، جیسے 4 بھائی ہوتی ہے، تو 4 آدمی اس کو اٹھا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس کی چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا۔ اب اس سٹوری کو امیجن کریں، آپ دیکھیں اس کو کہ ہوا کیا ہے۔ یسوع مسیح ایک طرف کھڑے ہو کر کلام سنا رہے کمرے میں، اور جو جگہ ہے وہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، دروازے کے قریب بھی جگہ نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ وہ اندر تو نہیں لا سکتے تھے کیونکہ کوئی آنے نہیں دے رہا تھا، دروازہ بھی بھرا ہوا ہے۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اب 4 بندے اس مفلوج کو اٹھائے ہوئے ہیں، کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، 4 پائی پر ڈالا ہوا اوپر۔ تو اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ جب ہم اس شخص کو یسوع کے پاس لائیں گے، یہ 4 آدمی یہ سوچ رہے ہیں جب ہم اس شخص کو یسوع کے پاس لائیں گے تو یہ شخص جو ہے وہ شفا پا جائے گا۔ اب ان کے ایمان کی حد دیکھیں، جب انہوں نے دیکھا کہ جگہ نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے کہ دروازے کے ذریعے سے اس کو یسوع کے پاس لایا جائے، کیونکہ جو جیسے لکھا نا تل دھرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، پاؤں دھرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں مایوس نہیں ہوئے، یہ نہیں کہ چلو اچھا کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا پلان بدل دیا۔ انہوں نے پلان یہ کیا، انہوں نے اپنا منصوبہ ارادہ بدلے۔ کیسے؟ اب ہم نے ایک اور طریقہ اختیار کرنا ہے۔ وہ کون سا طریقہ کار؟ آپ یہ دیکھیں، انہوں نے پلان کیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم اس مفلوج کو چھت پر لے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یا پہلے وہ چھت پر چڑھے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، دونوں میں سے ایک۔ چلو سوچ لے کہ وہ پہلے چھت پر چڑھ گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس جگہ پر سے انہوں نے آبزرو کر لیا کہ یہاں یسوع مسیح کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس جگہ پر سے جہاں پر یسوع کھڑے تھے، چھت کو اوپر سے کھول دیا۔ اب ان دنوں میں بالے ہوتے تھے، شتیریاں ہوتی تھی اور سرکیاں ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو بڑا گرد وغیرہ بھی پڑتی ہوگی۔ یسوع نے کچھ نہیں کہا، یسوع نے برا نہیں مانا، کوئی تم نے ہماری چھت کیوں توڑ دی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یسوع نے برا نہیں مانا۔ اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ پہلے تو چھت کھولی، انہوں نے اوپر 4 بندے چڑھ کے انہوں نے چھت کھولی۔ یہ ایمان کے سٹیپس ہیں۔ اور پھر کیا کہ اس بندے کو 4 پائی سمیت اٹھایا۔ اب یہ دیکھیں کتنا مشکل کام ہے، لیکن یہ ان کا ایمان ہے۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، وہ کسی صورت پر وہ انکار نہیں سننا چاہ رہے، وہ کسی صورت پر اس پروسیس کو کوئٹ نہیں کرنا چاہتے، روکنا نہیں چاہتے، بلکہ انہوں نے کیا کیا، چھت پر چڑھے، چھت کھولی، پھر اس بیمار کو اوپر لے کر گئے، اور اس کو رسے بھی اب انہوں نے ڈھونڈے ہوں گے، سارا کچھ انہوں نے پلان کر لیا۔ اب 4 آدمی جو ہیں وہ اس کو رسوں سے نیچے لڑکا دیتے ہیں۔ آپ سوچیں، امیجن کریں، یہ 4 بندوں کا ایمان ہے۔ اب 4 بندوں کا ایمان جب یسوع نے دیکھا، یہاں پر لکھا ہے تو مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا، اور اسے ادھیڑ کر اس 4 پائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ اب یہ دیکھیں ان کے ایمان کی حد، کہ اس مفلوج کو وہاں پر سے لٹکا دیا۔ اور اب یسوع کے کمال دیکھیں، یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اگر یہ 4 بندے جو ہیں اتنا ایمان رکھ سکتے ہیں کہ کسی صورت میں رکنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کا بھی وہ گھر ہوگا شاید وہ انہیں منع کر رہا ہو کہ ایسا نہ کریں، تو انہوں نے اس کی نہیں سنی۔ ان کا اس قدر نان سٹاپیبل
नॉन स्टॉपेबल फेथ है, अनक्विटेबल फेथ है कि इन्होंने किसी घर वाले की नहीं सुनी, बल्कि क्या किया ऊपर लेकर गए, छत खोल दी, लटका दिया। अब क्या हुआ, यीशु ने क्या किया, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, निजात मिल गई। जब गुनाह माफ होते हैं किसकी वजह से, यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, जब मेरा और आपका हम शिद्दत के साथ लोगों के लिए दुआ करेंगे और लोगों को यीशु के पास लाएंगे दुआ के जरिए से, तो यीशु मसीह उनके लिए क्या प्रोनाउंस करेगा, यीशु मसीह उनके लिए क्या बोलेगा, बेटा बेटी तेरे गुनाह माफ हुए। इसलिए माँ बाप को मैं समझता हूं, बजाय कुड़ने के, बजाय चलाने के, बजाय परेशान होने के, ये जो गुनहगार लोग हैं, ये एक तरह के मफलूज हैं, गुनाह ने इनको मफलूज कर रखा है। तो हमने क्या करना है, रुकना नहीं है, डरना नहीं है, और क्या करना है, इस अपने बेटों को, बेटियों को यीशु के सामने लटका दे। और क्या होगा, यीशु पर कहेगा, बेटा बेटी तेरे गुनाह माफ हुए। और यही ईमान की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लिखा है, क्या क्या जबरदस्त बात है, Though they brought him to be, अगरचे वो उसको शिफा दिलवाने के लिए लाए थे, लेकिन क्या हुआ, उसको निजात भी मिल गई और शिफा भी मिल गई। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो क्या होगा कि शिफा भी मिल जाएगी और दुआ भी और निजात भी मिल जाएगी। One of many favorite reasons for praying for the lost is the mighty power the Bible ascribes to prayer. बाइबल कहती है कि जब हम दुआ करते हैं, जैसे यकूब का खत 5वां बाब की 16 आयत में लिखा है, the effectual fervent prayer, effectual, ऐसी दुआ, बाअसर दुआ और शिद्दत के साथ दुआ जो है, एक रास्तबाज की दुआ जो है, उससे बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। तो खुदा का शुक्र करे कि हमारी जो दुआ है वो बहुत कुछ कर सकती है। यहां पर लिखा, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों की इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो, ताकि शिफाप और रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। यहां पर लिखा है effectual fervent, effectual और fervent, ऐसी दुआ जो बासर है और उसमें शिद्दत है, उसकी दुआ के सबब से बहुत कुछ हो सकता है। अब मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि हिजकिय्याह ने ईमान के साथ दुआ की। हिजकिय्याह दुश्मन की फौज है उसको घेरे हुए थी, तो हिजकिय्याह ने जब ईमान के साथ दुआ की तो उसकी दुआ के सबब से खुदा ने क्या किया कि एक फरिश्ते को उस रात भेजा, तो उसने 1,85,000 को मार डाला। आपको बताना चाहता हूं कि जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटमी बम फेंके थे, तो उसकी वजह से तकरीबन 92,000 जो जापानीज थे, 92,000 लोग जो थे वो मारे गए थे। 2 एटॉमिक बम्स से 92,000 मारे गए, लेकिन हिजकिय्याह की दुआ से 1,85,000 मारे गए। तो इसका मतलब यह है कि हिजकिय्याह की दुआ जो है वो 2 एटमी बम्बों से भी ज्यादा ताकतवर दुआ है। तो खुदा का शुक्र करते हैं कि आपकी दुआ एटमी बम से भी ज्यादा ताकतवर दुआ है। जब आप ईमान के साथ दुआ करेंगे, तो मैं समझता हूं कि जब उन्होंने दुआ की कि खुदा उनको बचाए, तो अगर उसकी दुआ से इतने लोग मर सकते हैं, तो इसका मतलब यह भी है कि हम जब ईमान के साथ दुआ करेंगे तो इससे भी ज्यादा लोग जो है वो निजात पा सकते हैं। हालेलुया, सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू को मिले। तो ईमान के साथ दुआ कीजिए, और जब हम ईमान के साथ दुआ करेंगे
تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تجھ میں زور و طاقت اور قوت ہے، اور تو سب کچھ کرنے کے لائق ہے، اس لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور جب ہم دعا کر رہے ہیں کہ لوگ نجات پائیں تو ہم چاہتے ہیں کہ دے ابلیس سے ان کو آزاد کر۔ خدا ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں، یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، اور اب دعا کرتے ہیں بیماروں کے لیے بھی تاکہ وہ بھی یسوع کے نام میں شفا پائیں۔ تیرا شکر تیری تعریف ہو یسوع کے نام میں، آمین آمین آمین۔ آپ ضرور ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، آمین۔